बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू है ज़कात और टैक्स। नाज़रीन, जब भी रमज़ान की आमद होती है तो हमारे यहाँ वसी पैमाने पर ज़कात अदा करने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़कात अदा करने के बाद अमीर लोगों का फ़र्ज़ अदा हो जाता है और इसके अलावा उनके माल पर गुरबा का क्या कोई हक बाकी नहीं रहता? यही वो सवाल है और इससे मिलते जुलते कई सवालात हैं जो हम और हमारे ऑडियंस जो स्टूडियो में मौजूद हैं गामदी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि क्या कोई ख़ास ताल्लुक है ज़कात का रमज़ान से? ज़कात के लिए कोई महीना दीन में मुकर्रर नहीं किया गया। माल की ज़कात के लिए अलबत्ता ये ज़रूरी है कि आप ख़ुद कोई महीना मुकर्रर कर लें। हम चूँकि इनफरादी तौर पर ज़कात देने के आबादी हो चुके हैं तो हर फर्द अपने लिहाज से मुकर्रर कर सकता है। अगर रियासत की सतह पर ज़कात वसूल की जाए तो रियासत भी किसी महीने का तयन करेगी, क्योंकि माल की ज़कात आपको एक मुतय्यन दिन पर और मुतय्यन वक्त पर देनी होती है। सही। पैदावार की ज़कात का ये मसला नहीं है। पैदावार की ज़कात तो जब पैदावार होगी उसी वक्त वसूल की जा सकती है। तो इसलिए महीना या वक्त दीन में तो मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन माल की ज़कात के लिए ये मुकर्रर करना ज़रूरी है जी। चुनांचे हमारे यहाँ लोगों ने ये किया है कि उन्होंने रमज़ान का महीना मुकर्रर कर लिया। उसकी वजह ये हुई है कि रमज़ान के बारे में चूँकि आम ख्याल यही है कि उसमें जो कोई भी नेकी आप करते हैं उसका अजर आपको ज़्यादा मिलता है। ज़कात एक नेकी का काम है, अल्लाह की इबादत भी है, तो इस वजह से लोगों ने रमज़ान के महीने को तरजीह दी। दीनी लिहाज से ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप शमसी लिहाज से कोई महीना मुकर्रर कर लीजिए, आप कमरी लिहाज से कोई महीना मुकर्रर कर लीजिए, इनमें से जो चीज़ भी आप मुकर्रर करें उसकी पाबंदी अलबत्ता की जाएगी, क्योंकि माल की ज़कात के लिए आपको दिन मुकर्रर करना है। मिसाल के तौर पर आप ये मुकर्रर करेंगे कि मैं यकम रमज़ान को या यकम रबीउल अव्वल को, जो भी आप मुकर्रर कर लें, अपनी माल की ज़कात दिया करूँगा, तो इसके लिए फिर ये ज़रूरी होगा कि उसी दिन आप अपना हिसाब करें। अगर आपने चंद घंटे पहले उस दिन के शुरू होने से कोई माल खर्च कर दिया है तो ज़कात ख़त्म हो गई, और अगर आगे है तो ज़कात आयद हो जाएगी। सही। अच्छा, ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट को ये हक हासिल है कि वो बैंकों में से जो लोग वहाँ पर अपने पैसे जमा कराते हैं या जिनकी तनख्वाहें वहाँ पर आती हैं उसमें से खुद ब खुद ज़कात ले लें? मुसलमानों की हुकूमत ही को ज़कात लेने का हक है। यानी अगर हुकूमत ज़कात का मुतालबा करेगी तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत ही को ज़कात दे, क्योंकि ज़कात की दो नौइयतें हैं। वो एक लिहाज से अल्लाह की इबादत है, जैसे नमाज अल्लाह की इबादत है, दूसरे एतबार से वो नज़्म इज्तिमाई का या मुसलमानों की रियासत का हक है। जिस तरह से आप टैक्स लगाते हैं तो टैक्स में ये मसला पैदा होता है कि ये आपका माल है, मैंने वो माल कमाया है, आपने वो माल कमाया है। अपने कमाए हुए माल में से आप अपनी आज़ादाना मर्जी से किसी को कुछ दे दें, इसमें तो कोई बहस पैदा नहीं होती। रियासत या हुकूमत अगर अपील करती है और आप उसकी अपील पर लब्बैक कहते हुए उसको दे देते हैं तो फिर भी कोई मसला पैदा नहीं हुआ। आपसे बिलजबर वसूल करना है तो बिलजबर वसूल करने का हक जाहिर है कि ये तकाजा करता है कि आप ये बताएं कि आपको कैसे हासिल हुआ है। बिल्कुल। यानी अगर मैं आपके माल में से कोई रकम बिलजबर लेता हूँ, ज़बरदस्ती आपसे वसूल करता हूँ, तो ये माल के खिलाफ ज़्यादती है। हमारे दीन में भी और आलमी सतह पर भी ये बात मानी जाती है कि इंसान की जान, उसके माल और उसके आबरू को हुर्मत हासिल है। मैं ना आपकी जान के खिलाफ कोई इकदाम कर सकता हूँ, ना माल के खिलाफ कर सकता हूँ, ना आबरू के खिलाफ कर सकता हूँ। ये हक किसी हुकूमत को भी हासिल नहीं है। चुनांचे आपके इल्म में है कि पहले बादशाह लोग टैक्स लगा देते थे हुकूमत को चलाने के लिए। इसकी अपनी एक तारीख है। यानी कबाइली शेख जब आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारी संभालने के काबिल हुए, उनके लिए कोई काम करना मुमकिन नहीं रहा, तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, यानी वो कुछ ना कुछ दे देते थे। जब बाद लोगों ने देने में कोताही बरती तो उसमें कुछ जबर भी दाखिल होना शुरू हो गया। फिर बादशाह जिस तरह चाहते थे टैक्स लगा देते थे। तो एक ज़माने में अमेरिका में तहरीक चली थी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी आप हम पर कैसे टैक्स लगा सकते हैं जबकि हमारी नुमाइंदगी वहां नहीं है जहां टैक्स का फैसला होता है। हमारे दीन में यह फैसला अल्लाह ताला ने कर दिया। तो ज़कात असल में हुकूमत के हक से मुतल्लिक़ खुदा का फैसला है। तो इस लिहाज से इसकी दोनों हैसियतें हैं, लेकिन ये हर हाल में हुकूमत ही नहीं लेनी है, उसी को लेनी चाहिए। ठीक, हुकूमत नहीं लेती। अच्छा, वो मुतालबा ही नहीं करती। अगर हुकूमत ले फिर आप इनफरादी तौर पर दे सकते। गांधी साहब, अगर एक दफा ज़कात ले ली गवर्नमेंट ने आपसे, तो फिर टैक्स के नाम पे और चीजें वो हमसे ले सकती है? ये तो हमारे तस्वुरात की गलती है।
کیونکہ ہمارے علماء یہ سمجھا ہی نہیں سکے کہ زکوٰۃ ہے کیا، یہ بتا ہی نہیں سکے کہ اس میں ریاست کا کیا حق ہے۔ تو یہ چیزیں جب واضح نہیں ہیں تو اس وقت ہماری حکومتیں کچھ تواملی کا شکار ہوتی ہیں، یعنی نہ وہ زکوٰۃ کے معاملے میں کسی واضح جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں، نہ ٹیکس کے معاملے میں کھڑی ہوتی ہیں۔ اصل جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو اللہ تعالیٰ نے جتنا لینا چاہیے وہ مقرر کر کے بتا دیا ہے، یہی زکوٰۃ ہے۔ یعنی آپ کے مال میں سے سوسائٹی کو چلنا ہے، تو سوسائٹی کو چلنا ہے تو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ کتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے؟ حکومتوں کے پاس یہ ہتھیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آپ پر ٹیکس لاگو کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہیں سے ظلم وجود میں آتا ہے، تو یہ فیصلہ ہم کر رہے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ اب اس فیصلے کے بعد آپ قرآن میں جہاں وہ فیصلہ سنایا ہے اس کی آیت کو پڑھیے تو آیت یہ ہے کہ فخلوا سبیلہم، اس کے بعد لوگوں کا راستہ چھوڑ دیجیے، آپ کو اس کے بعد ان کے مال کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے، یہ تو خدا کا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد کوئی ضرورت باقی رہتی ہے تو حکومت کیا کرے گی؟ یا اپیل کرے گی یا پھر لوگوں سے ان کی مرضی معلوم کرے گی۔ یعنی جس وقت سیاسی جماعتیں لوگوں کے پاس انتخابات میں جاتی ہیں تو وہ بتائیں گی کہ اتنی ہمارے پاس زکوٰۃ ہے مسلمانوں کی حکومتوں میں، اور اس سے زائد یہ ضرورتیں ہیں جن کے لیے ہم اتنا ٹیکس لگائیں گے، تو ایک طرح سے وہ لوگوں کی مرضی کا مینڈیٹ لے کے آئیں گی تب یہ لگا سکتی ہیں۔ تو صحیح اصول یہ ہے، لیکن اس اصول کو سمجھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں جو تصورات ہیں، آپ کسی آدمی سے پوچھئے وہ کہے گا کہ زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے، دراحال ہے کہ زکوٰۃ مال میں 2.5% ہے، پیداوار میں 5% ہے، 10% ہے، 20% ہے، اس سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ یہ اصل میں علم کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو جب معلومات نہیں تو پھر بہت سے سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک عام آدمی کس طرح تعین کرے کہ اس کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ اس پہ کتنی زکوٰۃ لگتی ہے؟ اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل ملز ہیں اور انڈسٹریلائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے، ان پہ کس طرح تعین کیا جائے کہ کتنا ٹیکس لگتا ہے، کتنی زکوٰۃ لگتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ صرف مال میں نہیں ہے، زکوٰۃ مال میں بھی ہے، زکوٰۃ پیداوار میں بھی ہے، زکوٰۃ مواشی میں بھی ہے۔ پیداوار یا پروڈکشن کی قدیم زمانے میں ایک ہی صورت تھی، وہ زرعی پیداوار تھی، یعنی آپ نے زمین میں فصل بوئی تو آپ کے اوپر کوئی عائد کر دی جائے گی زکوٰۃ، جس کو عشر کہتے ہیں آپ، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ نصف عشر آپ نے سنا ہوگا، 5%، 10%، 20%، یہ در حقیقت پیداوار کی زکوٰۃ اس زمانے کے لحاظ سے۔ پیداوار یا تو زرعی ہوتی تھی یا پھر یہ ہے کہ کسی کا کوئی دفینہ نکل آیا، یا زمین میں کوئی معدنیات دریافت ہو گئی، جیسے سونا نکل آیا، یا آپ کے یہاں گیس نکلتی ہے، اسی طریقے سے پیٹرول نکلتا ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر پیداوار کی زکوٰۃ ہوئی۔ پیداوار کی بعض نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، تو اس میں آپ کو اجتہاد کر کے متعلق کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ مویشی کی زکوٰۃ میں گائے پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے، اس لیے کہ عرب گائے سے واقف تھے، بھینس سے واقف نہیں تھے۔ تو جب لوگ ہندوستان میں آئے تو یہ سوال پیدا ہوا نا کہ اب بھینس کا کیا کیا جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اجتہاد کریں گے نا، جب نئی صورت پیدا ہو گئی تو اس میں اب بھینس کو بکری سے تو نہیں ملائیں گے، اونٹ سے بھی نہیں ملائیں گے، تو انہوں نے گائے کی زکوٰۃ کے فارمولے کا بھینس سے بھی تعلق پیدا کر دیا۔ یہ ایک معقول بات تھی۔ یہی صورتحال آپ کو اس وقت پیداوار میں کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں کسی جگہ ملازمت کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ذات کو انویسٹ کر دیا ہے، اس سے ایک پروڈکشن ہونی شروع ہو گئی ہے جو مجھے سیلری کی صورت میں، تنخواہ کی صورت میں ملتی ہے۔ میں نے ایک بڑا پلازا کھڑا کر دیا، مجھے اس سے کرایہ وصول ہوتا ہے، تو وہ ایک پروڈکشن یونٹ بن گیا، اس نے اصل میں پیداوار دینی شروع کر دی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنا کلینک کھولا، فیس وصول ہونی شروع ہو گئی، تو ان کا کلینک ایک پیداواری یونٹ کی صورت اختیار کر گیا، اس میں سے پروڈکشن ہونی شروع ہو گئی۔ آپ نے ایک اسکول کھولا، بچوں کو فیس عائد کر دی۔ تو اس طرح کی دسیوں نئی صورتیں ہیں جو قدیم زمانے میں موجود نہیں تھیں، جو اب وجود میں آ گئی ہیں۔ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو کس چیز سے آپ نے ملحق کرنا ہے، کس کیٹیگری میں رکھنا ہے۔ تو پیداوار کی کیٹیگری ایک بڑی وسیع کیٹیگری ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر پیداوار محنت اور سرمایہ دونوں سے ہو رہی ہے تو 5%، پیداوار کا 5%، یعنی آپ کی آمدنی کا نہیں، پیداوار کا، پروڈکشن جتنی ہوئی ہے اس کی مالیت کا 5% زکوٰۃ میں چلا جائے گا۔ اگر وہ ایک ہی چیز سے ہوئی ہے، یعنی یا سرمایہ سے ہوئی ہے یا محنت سے ہوئی ہے، کوئی ایک چیز غائب ہو گئی ہے بیچ میں سے، تو 10%، اور اگر دونوں کے بغیر ہوئی ہے تو 20%۔ یہ سادہ اصول ہے۔ اس اصول کے اوپر زکوٰۃ کا اطلاق اگر آپ کریں اور جو نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کے ساتھ اس کو ملحق کریں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنا روپیہ ہے جو آپ کے پاس جمع ہو جائے گا، اور اس کے پیچھے پھر خدا کی طاقت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جی، آڈینس میں سے بھی کوشچن لیتے ہیں ہم۔ جی، میرا نام شاہ نذیر اڑیچ ہے۔ آج کے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انتہا پسندی، عدم برداشت اور شدت پسندی ہو گیا۔ اس کا معیشت کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ اور اگر مساوی معیشت
कायम हो और उस पर ज़कात लगे तो ये माशरे में कैसे सुधार आ सकता है? हमारे यहाँ जितनी खराबियाँ भी पैदा होती हैं उनमें मईशत का बड़ा बुनियादी रोल होता है। यानी इंसान के पास जब खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, वो अपने बच्चे को तालीम नहीं दिला सकता, तो इसका एक लाजमी नतीजा ये निकलता है कि उसके अंदर मनफी एहसासात और जज्बात पैदा होते हैं। माशरे के खिलाफ एक बगावत उसके जहन में जन्म लेने लग जाती है। आदमी सोचता है कि मेरे साथ शायद कोई जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, और उसके बहुत से उसको आसार भी मिल जाते हैं, तो एक रद्द-ए-अमल पैदा होता है। ये रद्द-ए-अमल इंसान को अंदर से मुस्तरब करता है, बेचैन करता है, परेशान करता है। इनमें से किसी एक के किरदार को भी अगर आप अलग कर दें तो उससे माशरे में कोई ना कोई खला जरूर पैदा हो जाता है। एक मुसलमान माशरे के बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि उसमें पहला बुनियादी किरदार उसके सियासी लीडरों का होता है जो आगे खड़े होते हैं। वो खराब हो जाए तो उसके बाद फिर जो एक और सफ मौजूद है वो दानिश्वरों की है, यानी जो सोसाइटी पर किसी ना किसी लिहाज से असरअंदाज हो रहे होते हैं। अगर वहां से भी मामला ठीक ना हो तो कम से कम दीन के उलमा को तो आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। तो अगर आप देखिए तो ये सारे अवामिल मिल के माशरे को तामीर करते हैं। अच्छा गांधी साहब, ये बताइए कि एक इंसान है जो ज़कात भी देता है और उसके अलावा लगे हुए टैक्स भी देता है, उसके बावजूद वो बिजली से महरूम है, उसको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं मिल रही, वो क्या करे? वो गवर्नमेंट को दिए जाए और गवर्नमेंट उसको अपनी करप्शन की नजर करती रहे? देखिए, ये एक दोहरा अमल है। हमें अपनी जिम्मेदारियां हर हाल में पूरी करनी है। जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें अपनी हुकूमतों को भी इस्लाह करनी चाहिए। यानी जिस तरह के हम लोग हैं ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारा आम आदमी दयानतदार है। यानी हुकूमत की बददयानती की दास्तान तो मैं भी सुना दूंगा, आप भी सुना देंगी, लेकिन आम आदमी का क्या हाल है? वो अपनी आम जिंदगी में क्या करता है? क्या वो धोखा नहीं देता? क्या फरेब नहीं करता? क्या झूठ नहीं बोलता? लोगों के पैसे नहीं खाता? अगर उसको मौका मिले तो साथ वाले प्लॉट पर कब्जा करने के लिए तैयार नहीं होता? मंडी में बैठकर कम नहीं तोलता? मिलावट नहीं करता? ये सब काम तो हुकूमत नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि अखलाकी लिहाज से हम इतनी पस्ती में गिरे हुए होते हैं कि हमारे अंदर से जब हुकूमत बनती है तो भी वैसी होती है। तो दोनों जानिब निगाह करनी चाहिए। यानी रियासत के निज़ाम को भी बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और ये तदरीज से बेहतर होता है। पुराना ज़माना गुजर गया कि एक बादशाह सलामत अच्छे आ गए और उन्होंने आगे एक अच्छा निज़ाम कायम कर दिया। दूसरे बादशाह सलामत जरे बुरे आ गए तो आपने चलिए गालियां देती हुई 40-50 बरस निकाल लिए। अब जब आप डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों की मर्जी से रियासत में तब्दीलियां लाते हैं तो ये ज़रूरी है कि रियासत का नज़म जिन लोगों के पास हो वो कौम की तरबियत करें। कौम के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी तरफ निगाह डाले कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर हुकूमत का नज़म खराब है तो हम टैक्स देना बंद कर दें, हम ज़कात अदा करना बंद कर दें। हमें वो जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपनी भी इस्लाह करनी है, अपनी हुकूमतों को भी इस्लाह करनी है। ये बहता हुआ पानी है, इसमें अगर गलाजत फेंकी जा रही है तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको साफ करेंगे। साफ करने का अमल खुद जमहूरी निज़ाम कर लेता है। यानी मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आप इस वक्त निगाह डाल के देखें पाकिस्तान के ऊपर तो आपको सियासतदान उससे मुख्तलिफ नजर आएंगे जो आज से मिसाल के तौर पर 20 साल पहले आपको नजर आए। उससे मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते नजर आएंगे, कुछ अकदार की पासदारी करते नजर आएंगे, कुछ चीजों के बारे में तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करते नजर आएंगे, कुछ चीजों में वहदत की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ये क्या चीज है? ये एक थोड़ी मुद्दत के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आपने चलने दिया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई है कि इसको बार बार रोका डिसकंटिन्यू करता है, बार बार रोका जाता है। इसके खिलाफ हम में से हर शख्स को जद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन दोनों चीजों के लिए रियासत का निज़ाम जमहूरी तरीके पर चले, वो खुद अपनी बेहतरी के असबाब पैदा करेगा क्योंकि उसका एहतसाब होना शुरू हो जाता है। अवाम ने हर 5 साल बाद फैसला करना होता है। अवाम ने इस वक्त भी फैसला किया है और आप ये देखिए कि मामूली फैसला नहीं किया। और यही सूरत हाल लोगों के यहाँ भी होती है। यानी उनकी भी तरबियत तालीम, और ये तरबियत और तालीम का काम उलमा को भी करना है, दानिश्वरों को भी करना है, मीडिया को भी करना है और उलमा को भी करना है। यही वो सारी कुव्वतें हैं जो मिल के किसी माशरे की तशकील। वेलकम बैक नाजरीन, गामदी के साथ में एक दफा फिर खुशामदीद और हम ज़कात और टैक्स को डिस्कस कर रहे हैं। गांधी साहब, ये बताइए कि लोग चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं आपस में। या तो ज़कात दे के समझते हैं कि बस उन्होंने अपना हक अदा कर दिया और उसके बाद अगर कोई अमीर है तो वो अपनी ऐश करता रहता है और अगर गरीब है तो वो अपने रोता रहता है। दूसरी जानिब सदकात की बात होती है, सदकात को भी लोग यही समझते हैं कि शायद एक पर्सनल अपनी कोई मुसाइब दूर करने के लिए एक सदका दिया जाता है, उसका लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर लोग नुसरत दीन के नाम पे भी बहुत खर्च करते हैं, उसमें वो जाके मदरसों को दे के चंदे देते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं उसके। इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए और प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? पहले तो एक बुनियादी उसूल जान लेना चाहिए।
یعنی زکوٰۃ وہ لازمی چیز ہے جو ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہے. جیسے نماز آپ نے 2 رکعت تو پڑھنی ہے فجر کے وقت, ظہر کے وقت 4 رکعت پڑھنی ہے. تو جس طرح نماز میں مقرر کر دیا گیا ہے کہ اتنی رکعتیں لازم آپ کو پڑھنی ہیں, بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ میں بھی آپ کو لازماً کچھ رقم ادا کرنی ہے. ٹھیک. وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مال میں 2.5% ادا کرنی ہے, پیداوار میں 5, 10 اور 20% ادا کرنی ہے. یہ تو آپ پر خدا کا عائد کردہ فریضہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, وہ یہ کہی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس مال آتا ہے, کماتے ہیں نا لوگ, جو آپ کے پاس مال آتا ہے وہاں زکوٰۃ زیر بحث نہیں ہے. جو مال آپ کے پاس آتا ہے اس میں اپنی ذاتی, کاروباری, حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے لیے اگر آپ نے کچھ رکھا ہوا ہے, بچت کریں گے نا, یا خرچ کریں گے یا اپنے پاس رکھیں گے. تو اگر آپ نے اپنی ذاتی, کاروباری, حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے تو قابل معافی ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ رکھا ہوا ہے, سید کر رکھا ہے, جمع کر کے رکھا ہے, آپ کے اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کچھ رکھا ہوا ہے تو یہ معاشرے کا حق ہے جو آپ کے پاس ہے. صحیح. اس کو پھینک دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتے. لیکن اگر کوئی معاشرے کی ضرورت سامنے آ گئی, آپ کے قریبی اعزاء کی ضرورت سامنے آ گئی, آپ کے کسی پڑوسی کی ضرورت سامنے آ گئی, آپ کے کسی دوست کی ضرورت سامنے آ گئی, تو یہ جو آپ کی ذاتی, کاروباری, حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہے, یہ معاشرے کا حق ہے. اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اس کو ضرورت پیش آنے پر معاشرے کو ادا نہیں کرو گے تو پھر اسی مال سے تمہاری پیٹھیں وہ داغی جائیں گی, یہ تمہارے لیے انگارے بنا دیا جائے گا قیامت میں. تو اس وجہ سے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دے کے محفوظ ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ تو وہ لازمی چیز ہے جو آپ کو سوسائٹی کے حق کے طور پر ادا کرنی ہے. اس کے بعد مزید یہ بات فرمائیے. اب یہ جو چیز ہے یہ اگر مسلمان سمجھیں تو مال کے بارے میں ان کا رویہ تبدیل ہوگا. یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ذاتی, کاروباری ضرورتوں کے لیے, حال مستقبل کی ضرورتوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ آدمی بچائے گا, بلکہ اس کی قرآن نے تلقین کی ہے کہ آپ کو بچانا ہے. اس میں بھی قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور کچھ بچا کے نہیں رکھا تو جب وقت آئے گا تو معلوم ہے کیا ہوگا, پھر آپ ملامت زدہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو وہاں پر بھی صوفیانہ مذاہب سے بالکل مختلف تعلیم دی ہے. یعنی آپ کو خرچ کرنا ہے تو انفقوا لم یقتروا ولم یسرفوا, نہ اس میں آپ یہ کریں کہ سب کچھ لوٹا کے بیٹھ جائیں, نہ یہ کہیں کہ بخیل ہو کے بیٹھ جائیں. ایک توازن کے ساتھ خرچ کریں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, ایک اعتدال کی زندگی آپ کی ہونی چاہیے, یہ تعلیم دے دی. اس میں آپ بعض اوقات صدقات کے طور پر بھی کچھ دیتے ہیں. یعنی اس میں لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اگر ان پر کوئی مصیبت آ گئی ہے, تکلیف آ گئی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. یہ کوئی متعین چیز نہیں ہے جو اسلام میں مقرر کی گئی ہے. ایک عام ترغیب ہے کہ جب بھی آپ پر مصیبت آتی ہے تو دعا کیجئے, مصیبت کو حل کرنے کے لیے کوئی تدبیر ہے تو وہ کیجئے, اور اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیجئے. نیکی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ مال خرچ کر دیا, کسی غریب کی مدد کر دی, کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا, تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن بنیادی چیز یہ جاننی چاہیے کہ زکوٰۃ نماز کی طرح آپ پر فرض کر دی گئی ہے. یہ آپ کو ہر حال میں ادا کرنی ہے. اپنے مال میں سے ذاتی, کاروباری, حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو خدا کا حق سمجھ کر اس کی حفاظت کرنی ہے. لیکن اگر سوسائٹی کی ضرورت سامنے آ جائے تو دینے سے دریغ نہیں کرنا. صحیح رویہ یہ. صحیح. جی, آڈینس میں سے کویسچن لیں گے ہم. جی السلام علیکم, میرا نام محمد آصف ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اس وقت, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کے ذریعے جو بہتری آ رہی ہے, کیا ہمیں اسی کا انتظار کرنا چاہیے کہ جتنا عرصہ لگ جائے بس اسی طریقے سے ڈیموکریسی کے ذریعے حالات بہتر ہوتے رہیں گے, چاہے اس میں کتنا ہی ٹائم لگ جائے؟ دیکھیے, اس کے سوا آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں. یعنی اس کے سوا کیا ہے؟ کسی بادشاہ سلامت کو دریافت کریں گے, بہادر شاہ ظفر کی نسل میں سے کسی کو تلاش کریں گے کہ آئیے آپ کے سر پر تاج رکھ دیتے ہیں. لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. دنیا کے اندر جب بھی کوئی حکومت قائم ہوگی تو 2 جگہ سے فیصلہ ہوگا, یا خدا فیصلہ کرے گا اور یا لوگ فیصلہ کریں گے. تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اصل میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ الیکشن ہو جائے. نہیں, ڈیموکریسی کا مطلب ہے ایک کلچر وجود میں آئے. وہ کلچر یہ ہے کہ ہم مکالمہ کریں, آزادانہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں, علم اور تحقیق کی فضا پیدا کریں, مارنے اور کسی آدمی کو پیچیدہ زندگی کی طرف دھکیلنے کی بجائے اس کے سامنے راہیں آسان کریں. یہ چیز جب سوسائٹی میں بحثیت مجموعی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کا شعور بہتر ہوتا ہے, اور شعور بہتر ہوتا ہے تو ان کے اخلاق پر بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں. یہ ایک عمل ہے, اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر انتظار کریں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اچھا پھر آپ کیا کریں؟ مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے, ہتھیار اٹھا لیں گے, پھر لوگوں کی گردن کاٹیں گے,
لوگوں ہی کو درست کرنا ہے. لوگ درست ہوں گے تو اسی کے لحاظ سے معاشرہ بھی درست ہوگا. اچھا غامدی صاحب، حقدار سب سے زیادہ کون ہے زکوٰۃ کا؟ آپ کے گرد و پیش کی ذمہ داری آپ پر سب سے پہلے عائد ہوتی ہے. اگر تو ریاست نے لے لی ہے تو پھر ریاست اپنی پرائرٹیز کے مطابق خود طے کر لے گی. ٹھیک. پھر تو وہ سوسائٹی کو بحیثیت مجموعی دیکھتی ہے اور اس کے لحاظ سے خرچ کرتی ہے. اس میں بھی اگرچہ جو روایت ہمارے ہاں خلفائے راشدین نے قائم کی وہ یہ تھی کہ جس جگہ کی زکوٰۃ اکٹھی کی جائے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ اسی علاقے میں زیادہ سے زیادہ خرچ، اس کے بینیفٹس بھی وہیں پہنچے جن لوگوں نے آپ کو دیا ہے. تاہم یہ ہر معاملے میں آسان نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ کو ایک پسماندہ علاقے کی مدد دوسرے علاقوں سے کرنی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو اجتماعی طور پر ہی منظم کیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک عمومی چیز ہے جو ریاست نے کرنی ہوتی ہے. ریاست پھر اس کے لحاظ سے اپنی ترجیحات، اپنی پرائرٹیز کو طے کرتی ہے. فرد کی حیثیت سے اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو آپ کی ذمہ داری اصل میں آپ کے گرد و پیش کا ماحول ہے. آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، بیوی، بچے، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کا پڑوس، جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کا محلہ، سب سے بڑھ کر وہ آپ کے مستحق ہیں. ان میں ہر آدمی حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے. ممکن ہے کہ کسی وقت کسی عزیز کی ضرورت زیادہ مقدم ہو، ممکن ہے کسی وقت کسی دوست کی ضرورت زیادہ مقدم ہو. تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے. تاہم یہ ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھیں کہ آپ کے گرد و پیش میں کہاں ضرورت زیادہ ہے، اور یہ ضرورت حالات کے لحاظ سے تبدیل بھی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کوئی آفت آ جاتی ہے، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، ایک ایسی بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی ہے جس میں پوری سوسائٹی کے بارے میں بھی افراد کو سوچنا ہوتا ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر. تو حالات کے لحاظ سے یہ پرائرٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں. دین جو آپ کو تعلیم دیتا ہے وہ بڑی سادہ ہے. وہ یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریب ہے اسی کے لحاظ سے زیادہ مستحق بھی ہے. صحیح. اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ نہیں بتانا چاہتے کسی کو کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ ہر بندے کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، تو کیا بغیر بتائے آپ دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں، یعنی بتانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کا مطمئن ہونا ضروری ہے. صحیح. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی حقدار ہے تو اس کو دیجئے. اس کی عزت نفس کو پامال کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. ایسے تو لوگوں کے اندر یہ کلچر پیدا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ ضرورت مند ہیں تو یہ آپ کی ضرورت ہی کے لیے مقرر کی گئی ہے. لیکن فرض کیجئے کسی سوسائٹی کے اندر نفسیاتی طور پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، تو آپ کا بتانا یہ لازم نہیں ہے. دین نے آپ پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ آپ پہلے بتائیے. آپ کوئی بہانہ کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ بتائے بغیر اگر آپ بالواسطہ طریقے سے مدد کرنا چاہیں اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک. کچھ لوگ تو غامدی صاحب ان کی اوپن انکم ہوتی ہے، ان کی سیونگز، ہر چیز سامنے ہے، اور وہ اس کے اوپر زکوٰۃ خوشی سے بھی دیتے ہیں. اگر خوشی سے نہیں بھی دیتے تو وہ چھپ بھی نہیں سکتا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، کہیں رجسٹریشن نہیں کرائی ہوئی، ان کو ٹیکس نمبرز ایلوکیٹ نہیں ہوئے ہوئے. کیا ایسی صورتحال میں جو مال انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور اس کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ حرام تصور ہوگا؟ دیکھیے ان کا یہ فعل حرام ہے. یعنی انہوں نے جو یہ کام کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک حق مار لیا ہے. ٹھیک. یعنی اگر فرض کر لیجئے کسی آدمی کے پاس 100 روپے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں زکوٰۃ عائد ہوتی تھی 10 روپے، تو 10 روپے تو بہرحال ایک ناجائز چیز ہے نا جو آپ نے پاس رکھی ہوئی ہے. یعنی باقی 90 کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ 10 روپے تو اس کو ہر حال میں سوسائٹی کو دینے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ایک مال میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں اگر آپ کو دینے سے انکار کر دوں تو میں غاصب اور خائن قرار پاؤں گا. یعنی اس چیز کو یہی کہیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ کا جب حق ہم پر عائد ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہم ادا نہیں کرتے تو خائن قرار پاتے ہیں. یعنی یہ بددیانتی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہم لوگوں سے جھوٹ بولیں گے، ہم معاشرے سے جھوٹ بولیں گے، ہم خدا سے بھی جھوٹ بولیں گے. تو یہ بڑا جرم ہے. خدا کا حق ہے، یہ خدا کا حق ہے اس نے عائد کیا ہے. اور آپ کسی چیز کو مجھ سے چھپا سکتے ہیں، میں آپ سے چھپا سکتا ہوں، خدا سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ صحیح. یعنی وہ ہمارے یہاں تقسیم کی جاتی ہے نا کہ اموال ظاہرہ اموال باطنہ. کچھ وہ ہیں جو سامنے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو آپ ہی جانتے ہیں. تو خدا سے تو کوئی چیز بھی باطن نہیں ہے، اس کے سامنے ہے ہر چیز. زکوٰۃ کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف معاملہ سوسائٹی سے متعلق نہیں ہے، یہ خدا کا عائد کردہ حق ہے. اور خدا سمیع و بصیر ہے، وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، آپ کے افعال کو جانتا ہے، آپ نے کہاں کیا چھپا رکھا ہے اس کو جانتا ہے. تو اس کے سامنے تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. ہر حال میں اس مال کو ادا کرنا چاہیے. جو کچھ بھی آپ نے خدا کا حق مار کے رکھا ہوا ہے، جو اصل میں انسانوں کے پاس جانا تھا، کوئی آسمان پر تو نہیں بھیجنا تھا نا، انسانوں کی خدمت کے لیے جانا تھا، تو وہ ان انسانوں کا حق ہوا. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں بریک کے بعد، اور ہم زکوٰۃ اور ٹیکس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اپنے آڈینس سے ایک کوشچن لیں گے. السلام علیکم، میرا نام عمر سلیم بڑائچ ہے، اور میرا کوشچن یہ ہے سر کہ کیا ہم زکوٰۃ صرف روپے کی شکل میں دے سکتے ہیں یا سکوں کی شکل میں دے سکتے ہیں، یا مطلب کوئی ضرورت کی اشیاء بھی دے سکتے ہیں؟
اور اس کے علاوہ کیا ہم اپنے قریبی جو ہمارے رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کیا ہم ان کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس مال جس صورت میں ہے اسی صورت میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی اگر وہ روپے کی صورت میں ہے تو روپے کی صورت میں دے دیجیے، اگر وہ سونے چاندی کی صورت میں ہے تو اسی کا کوئی حصہ نکال کے دے دیجیے. اگر آپ کے پاس کوئی مال ہے، تجارت کا مال ہے مثال کے طور پر، اور وہ پڑا ہوا ہے اور آپ اسی صورت میں دے سکتے ہیں اس کو، تو ضرور دے دیجیے. یعنی زکوٰۃ کے لیے یہ آپ پر لازم نہیں کیا گیا کہ اس کو آپ روپے کی شکل میں ادا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بارٹر ایکسچینج کا زمانہ تھا، کرنسی اتنی عام نہیں تھی، اس طرح کے سکے بھی نہیں تھے، تو اس وقت تو زیادہ تر جنس کی صورت میں دی جاتی ہے. یعنی سبزی والا سبزی کی صورت میں دے دیتا تھا، پھل والا پھل کی صورت میں دیتا تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو پیداوار کی زکوٰۃ ہے یہ تو زیادہ تر اسی صورت میں دی جاتی تھی. یعنی گندم ہوئی ہے تو گندم کی صورت میں، جو ہے تو جو کی صورت میں، کھجور ہے تو کھجور کی صورت میں. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ جس شکل میں چاہیں، جس طرح آپ کے پاس وہ موجود ہے اسی طرح آپ زکوٰۃ دے دیں. آپ کے جو اعزاء اقربا ہیں، آپ کے قریبی لوگ ہیں، جو بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے انہی کو آپ کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے، ان کا حق فائق سمجھ کر ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. سب سے افضل کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ یا صدقہ وہ ہے جس میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یعنی پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں تو دکھاوے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے غامدی صاحب. خاص طور پہ رمضان میں بڑا افسوس ہوتا ہے جب بڑی بڑی کوٹھیوں کے باہر اتنی لمبی لمبی لائنیں لوگوں کی ہوتی ہیں اور وہ ایک ایک پلیٹ کے لیے کتنی کتنی دیر انتظار کرتے ہیں. اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ آپ اس بستی میں چلے جائیں اور ان لوگوں کو وہیں پر ان کا کھانا دے دیں. مطلب یہ دکھاوا اور یہ جو مال و دولت کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی آ گئی ہے، یہ کس طرح ختم ہوگی؟ معاشرے کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کو اصل میں اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لینا ہے. یہ چیز پیدا ہوگی تو دکھاوا کم ہوگا، رہے گا اس کے باوجود بھی. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی گنجائش رکھی ہے کہ آپ علانیہ اس کی راہ میں خرچ کریں، آپ چھپا کر کریں. چھپا کر کریں گے تو ظاہر ہے ریا سے بچے رہیں گے، دکھاوے سے، نمائش سے بچے رہیں گے، آپ کا اجر زیادہ ہوگا. آپ علانیہ کریں گے، علانیہ میں بھی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، تو بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھ کے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو. تو اس وجہ سے اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہر حال میں قابل مذمت ہے. تو دکھاوا ایک آپ کا باطنی عمل ہے، اس سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے. یعنی علانیہ دیتے ہوئے بھی ضروری نہیں کہ آدمی دکھاوا کر رہا ہو، اور سرن چھپا کے دیتے ہوئے بھی ضروری نہیں کہ دکھاوے سے بچا ہوا ہو. تو دکھاوا تو آپ کے نفس کا ایک مسئلہ ہے جس کی اصلاح آپ کو ہر حال میں کرنی ہے. نیت کاؤنٹ کرتی ہے، آپ کی نیت کیا ہے، اور اس نیت کو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آدمی کے طرز عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے. اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں آپ اپنے اجر کو کم کرتے ہیں. بعض اوقات اپنے آپ کو اجر سے محروم کر لیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا. اللہ خالص چیز کو قبول کرتا ہے. جہاد جیسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی جان دے دی لیکن دکھاوے کے لیے دے دی، اپنی بہادری کی نمائش کے لیے دے دی، اس کا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ وہ خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں اترے، تو یہ چیز اللہ کے ہاں باعث اجر نہیں بنے گی. اللہ کے ہاں اجر اسی چیز کا ہے کہ جس میں آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے. یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ آپ نے اپنی کوٹھی کے باہر لوگوں کی لائنیں لگوا دی، یہ ایک بری چیز ہے. یعنی عزت نفس کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے. ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ جس میں یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہوا ہے. ہم خود تلاش کر کے جائیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں. دیکھیے مہاجرین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے سے آ رہے تھے. ان مہاجرین میں سے بہت سے لوگوں کو تو آپ نے مواخات کے اصول کے اوپر لوگوں کے سپرد کر دیا. ایک انصاری سے کہا تم اس کو بھائی بنا لو، دوسرے سے کہا اس کو بھائی بنا لو، اور اس طرح لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے ان کی کفالت شروع کر دی. بعض لوگ ایسے تھے جن کے لیے یہ سامان نہیں ہو سکا، صحیح، یعنی ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک کے لیے بندوبست ہو جائے، تو ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہاں ایک وہ کیمپ لگا لیں. ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے نکلے تھے، یہاں گر گئے ہیں، یعنی نہ ان کے لیے پیچھے کوئی جگہ رہی نہ آگے ان کو کوئی جگہ مل سکی ہے. تو فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں کے پاس جا کے لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں پھرتے، اس لیے سب سے زیادہ حقدار یہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس پر مجبور نہ کریں کہ وہ لپٹ لپٹ کے مانگ رہے ہوں، وہ قطاریں بنا کے کھڑے ہوں، وہ چھینا جپٹی کر رہے ہوں، ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو. ہم اپنی سوسائٹی کو عزت دیں. ہم لوگوں کو عزت دیں گے تو خدا ہمیں عزت دے گا. ہم ان کی مدد کریں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا. ہم ان کے ایپ پر پردہ ڈالیں گے، خدا قیامت میں ہمارے ایپ پر پردہ ڈالے گا.
تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو سب سے بڑھ کر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کی جان، مال اور عزت کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے. صحیح. لیکن یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے گاندھی صاحب کہ جس دین نے اتنا کمپریہنسو اکنامک سسٹم یا اس کے بنیادی اصول بتائے ہیں کہ وہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ غربا کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کا حق رکھ دیا گیا ہے آپ کے مال میں، وہاں پہ سوشل ڈیوائیڈ اور کلاس سسٹم پھر بھی پریویل کر رہا ہو اور بلکہ بڑھتا جا رہا ہو، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہوئے جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اخلاقی اصول ہیں، کچھ اخلاقی احکام ہیں جو آپ کو دے دیے، ان پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. یعنی ایک اچھا طبیب کیا کرے گا؟ آپ کے لیے اچھا نسخہ لکھ دے گا، صحیح تشخیص کر دے گا، آپ کو بتا دے گا مرض یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے اور اس کے لیے یہ کام کرنا ہے. بہرحال آپ کو اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہے، پھر شعور کے ساتھ عمل کرنا ہے. یہ ایک بات. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سسٹم یا نظام نہیں بنا دیا، وہ نظام ہمیں بنانا ہے، اپنی عقل سے بنانا ہے، اپنے علم سے بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی اصول بتائے ہیں ان کی روشنی میں بنانا ہے. وہ نظام اس طرح بننا چاہیے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ لوگوں کو دیتے ہی رہیں یا ان کو غربا کی قطاری میں کھڑا کیے رکھیں. نہیں، ایسی پالیسیاں بنائیں جس کے نتیجے میں لوگوں کو روزگار ملے، دولت کی منصفانہ تقسیم ہو. ایسی صورت نہ پیدا ہو کہ جس میں لوگ آپ کے پاس لینے کے لیے آئیں، بلکہ معاشرے کے اندر آپ سے آپ دولت منصفانہ طریقے سے تقسیم ہونے لگ جائے. صحیح. اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عقل دے رکھی ہوئی ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے اور اس کو استعمال کر کے اس کے مواقع پیدا کرنے چاہیے. اگر آپ معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے مواقع بہتر کرتے ہیں، ان کی تعلیم بہتر کرتے ہیں، انہیں ہنرمند بناتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے اپنی قوم کو میدان میں لاتے ہیں، یہ سمجھ کر کے انسانوں کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں، ان کے لیے کیا مواقع پیدا ہونے چاہیے، تو پھر بڑے تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں ایسے کہ جن کو آپ کو ہاتھ پر ہی روپیہ رکھ کے ان کی مدد کرنی ہوتی ہے. رہیں گے اس طرح کے لوگ، بڑے سے بڑے ترقی یافتہ معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بڑھانی نہیں چاہیے، ان کی تعداد کم سے کم کرنی چاہیے. کسی معاشرے کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ اس میں غربت کے خط سے نیچے لوگ بہت سے موجود ہوں. تھوڑے بہت لوگ رہ جائیں گے، معذور ہوں گے، بیچارے ہوں گے، لاچار ہوں گے، ان کی آپ کو مدد کرنی ہے ہر حال میں، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ لازم کیا ہے. لیکن کوشش کرنی یہ چاہیے کہ آپ ایسا نظام بنا دیں، اور یہ ہمیں بنانا ہے، یعنی یہ ذمہ داری ہماری ہے، ایک ایسا نظام بنا دیں کہ جس کے اندر دولت فی الواقع منصفانہ تقسیم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے، مواقع ان کے لیے یکساں ہوں، ان کو تعلیم اور ہنرمندی کے ذریعے سے آپ بلند کریں، آپ کاروبار کو اس طریقے سے منظم کریں کہ جس میں بہت سے لوگ اس میں شریک ہو سکیں. یہ مواقع پیدا کرنا ایک اچھے معاشرے کا کام ہے اور یہ نظام بنانا ماہرین کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ گاندھی صاحب ہمارے سے گفتگو کرنے کا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، ہمیں آپ کی ای میل کا انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے gks@sama.tv. اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی جا سکتے ہیں اور ہمیں کامنٹس لکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.